बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो चुके हैं और थोड़ी देर में उनकी हल्फ बर्दारी है। थोड़ी देर के अंदर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ये तकरीब मुनक्किद होगी। लेकिन याद रहे कि आज का दिन और पिछला एक हफ्ता कोई इतना इवेंटफुल रहा है कि सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना शुरू करें और एक्सप्लेन करना शुरू करें तो उसके लिए भी एक दो दिन दरकार होंगे। मेरी कोशिश होगी मैं आपको क्विकली सारी चीज़ों से गो थ्रू करा दूं। 3 अप्रैल को कासिम सूरी साहब ने जो है वो एक रूलिंग दी थी। बेसिकली वो रूलिंग ऐसी रूलिंग थी जिसके बाद फिर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। तनाज़ा ये था कि आर्टिकल 5 के तहत क्या आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ओवररूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर समाअत की। कुछ 4-5 दिन उधर समाअत चलती रही। उसके बाद फिर वहां से फैसला यह आया कि ये जो है रूलिंग ये गलत है और ये किसी भी तरीके से आईनी नहीं है। उसके बाद मामला 10 अप्रैल को जाता है। जो नेशनल असेंबली है उसका सेशन आता है। उस सेशन के अंदर एक बार फिर से तवालत होती है। सुबह 10:30 बजे का टाइम देकर रात के 2, ढाई, 3 बजे तक सेशन चलता है और मैं खुद भी क्योंकि उधर मौजूद थी 2:30-3 बजे तक मामला चलते हैं। हुकूमत वॉकआउट करती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। बीच में स्पीकर साहब का आना जाना, वजीर आजम हाउस के अंदर मुलाकातें, इन मुलाकातों के अंदर बहुत सारी अफवाहें, मनगढ़ंत अफवाहें और बहुत सारी हकीकतें रोनमा होती हैं, हिस्ट्री बनती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा किसी भी वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई, कि मोशन आए, और पहली दफ़ा है, ये तीसरी दफ़ा की बारी में पहली दफ़ा ऐसा है कि कोई वजीर आजम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इलेक्ट आउट हो चुका हो और उसके बाद फिर कोई नया यानी इन हाउस चेंज हो पार्लियामेंट के अंदर और कोई नया वजीर आजम बने। वजीर आजम इमरान खान से पहले 1989 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई। उन्होंने ऐवान में बैठकर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस किया और हराया। उसके बाद फिर शौकत अजीज साहब की 2006 के अंदर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और उन्होंने भी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हराया। इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बड़े अरसे तक तूल पकड़ती रही। बीच में फॉरेन कंस्पिरेसी का मामला आया, उस मरासले का मामला आया जिस मरासले के हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, बमांगे दोहल कहा है कि हम लोग इसको नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के अंदर इन कैमरा सेशंस के साथ पूरी इसके ऊपर ब्रीफिंग होगी और वही एम्बेसडर ब्रीफिंग करेंगे जिन्होंने ये मरासला लिखा है। आज शहबाज शरीफ साहब ने वोटिंग होते ही, इलेक्ट होते ही वजीर आजम जो चीदा बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक फाइनेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने बात की। एक आम मजदूर की मिनिमम वेज को बढ़ाकर 25,000 कर दिया। उसके बाद पेंशनर्स की पेंशन के अंदर 10% इजाफा कर दिया। जिन लोगों की 1 लाख तक तनख्वाह है उनकी 10% तनख्वाह बढ़ाने का कहा। उसके साथ साथ बहुत सारे और मामलात जिसके अंदर ऑफ कोर्स बेनज़ीर कार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात भी है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बनाए गए थे, मेरी ये भी तवक्को और उम्मीद है कि उन प्रोजेक्ट्स को भी आगे लेकर जाया जाएगा क्योंकि तसलसल पॉलिसी का अच्छे मामलात के अंदर बेहद ज़रूरी है। उसके बाद फिर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की। अमरीका से लेकर यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट से लेकर सऊदी अरेबिया और सबसे पहले चाइना की बात की। फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ ये भी कहा कि हम लोगों को डायलॉग की बात करनी चाहिए, डेडलॉक की बात नहीं करनी चाहिए। तो की पॉइंट्स जो हैं वो तो सारे चेकआउट करते गए, लेकिन ये रास्ता, ये जो आगे वाली जो मंजिल की तरफ बढ़ने का रास्ता है ये बड़ा कठिन होगा। ये बिल्कुल भी बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने तरीके से हुकूमत चला रही थी और अब PMLN को अगर अपने तरीके से हुकूमत चलानी है तो बहुत सारे मामलात को सीधा भी करना पड़ेगा। चाहे वो आलमी मंडी या आलमी महंगाई के ऊपर आप ब्लेम दे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे ब्लेम दे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट आई थिंक द टाइम फॉर ब्लेम इज़ नॉट नाउ। वो टाइम चला गया। अब हम लोगों को आगे देखने का जो है वो आगे देखने की ज़रूरत होगी। शहबाज शरीफ साहब 1988 के अंदर और 1988 से 1990 तक पहली दफ़ा रुकन पंजाब असेंबली बने। उसके बाद 1990 से 93 तक कौमी असेंबली के रुकन रहे। 93 से 96 तक रुकन कौमी असेंबली और कायदे हिस्ब इख्तलाफ रहे। फिर 20 फरवरी 1997 से लेकर अक्टूबर, वो टाइम जब मुशर्रफ साहब और वो सारा मामला हुआ, तब तक 1999 तक वज़ीर आला पंजाब रहे। उसके बाद फरवरी 2008 में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। मई 2013 के अंदर एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए और 11 अप्रैल 2022 को 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब रहे। इससे पहले 2018 के अंदर भी वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के ऑफकोर्स रुकन रहे, जिसकी वजह से आज वो वज़ीर आज़म हैं। अब वो अपने आप को खादिम आला कहा
کرتے تھے, کیا اب وہ خادم اعظم بنیں گے اگلے 1-1.5 سال میں یا نہیں, یہ وقت بتائے گا. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں اس تمام معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف نے جو استعفے دے دیے, یہی ایاز صادق صاحب تھے جن کو استعفے دیے گئے تھے 2014 کے دھرنے کے اس ٹائم پر, اور یہی ایاز صادق صاحب ہیں جو کہ اب ہیں اور ان کو استعفے ایک بار پھر ان کے سامنے ان کے آگے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. بہت شکریہ شاندانہ آپ نے جوائن کیا, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. منیب الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, PMLN کے رہنما ہیں اور MP ہیں, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, JUI کے رہنما ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بڑے جانے مانے وکیل بھی ہیں, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ نے بھی جوائن کیا. شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. سب سے ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شاندانہ, سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ حکومت میں تھے آپ, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, چاہے صحیح آتا ہے, فورن کنسپیریسی سے آتا ہے, وہ ساری چیزیں تو اب نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن آپ لوگوں نے استعفیٰ دے دیا. اب زیادہ تر لوگ, ایون آپ کی جماعت میں سے بھی, میرے ذرائع کے مطابق بڑے بڑے ایسے لوگ بھی جو کہ وزیروں کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, مشیروں کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, یا بڑے ڈائی ہارڈ PTI کے لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ استعفیٰ نہ دیجیے گا, یہ سیاسی موت ہوگی. پھر بھی عمران خان صاحب نے استعفے کو پریفر کیا. آپ سمجھتی ہیں یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, کم از کم ڈگنیٹی گریس سے فیس کرتے تمام چیزیں, وہ صحیح ہے؟ اچھا جی, ایک تو آپ کے تمام مہمانوں کو سلام, اور خاص کر منیب صاحب کو جو میرے اور آپ کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں. آئی تھنک انیکا, یہ گریس اور ڈگنیٹی کی بات نہیں ہے, یہ پرنسپل کی یا آپ کا جو ایک یقین ہوتا ہے اس کی بات ہے. اگر آپ کو یاد ہے 17 اگست 2018 کو وزیر اعظم عمران خان نے اوتھ لینے کی کوشش کی تھی نیشنل اسمبلی میں, اور اگر آپ کو یاد ہے اسی دن جو نعرے بازی شروع ہوئی تھی, سلیکٹڈ, نامنظور, اور پتہ نہیں جو نقلی اسمبلی اور نقلی آئی, جو بھی باتیں ہوئی تھی. مجھے یاد ہے کہ 3.5 سال تک میں بات پوچھتی رہی کہ اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن غلط تھا اور یہ حکومت سلیکٹڈ ہے تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, آپ اسی دن آئین پہ نہ اوتھ لیتے. تو جو اس کے ویریس ایگزامپلز آتے رہے, عجیب ایکسپلینیشن آتی رہی کہ جی ہم اس لیے بیٹھے ہیں. یاد رکھیے کہ اقتدار میں رہنا آسان ہوتا ہے, لیکن پرنسپل پہ رہنا, ایک کسی قانون, ایک قاعدے پہ رہنا مشکل کام ہوتا ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایسی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے کہ جس کے آج 9 منتخب وزیر اعظم, ان کا آج ایک نیب میں کیس تھا, FIA ان کو اٹھانا تھا, 16 ارب روپے ان پہ الزام ہے منی لانڈرنگ کا. تو آپ اس اسمبلی میں کیسے بیٹھیں گے جن کے تمام اراکین پچھلے 40 سال سے ایک دوسرے کو ہر قسم کی مطلب میں الفاظ نہیں استعمال کروں گی, بٹ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ایک دوسرے کرے, باتیں سنائے, اور پھر ہمیں یہ ایکسیپٹ کروایا جائے جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ جو ان آرگینک عدم اعتماد تھا اور جو فورن انٹرفیرنس تھی, اگر میں اس کو سائڈ پہ بھی رکھوں, ان کا نظریہ کیا ہے, ان کی حقیقت کیا ہے, ان کا فیوچر کیا ہے. تو اس لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا پھر ہمارے لیے منافقت کے متصادم ہے, اس سے گریس اور ڈگنیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بے شک یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. وزیر اعظم نے سب سے پوچھا, پرائم منسٹر عمران خان نے, کہ آپ کہاں کیا سوچ ہے. ہم ایک بندے اور بندی سے پوچھا گیا, ریزرو ایمنڈے سے پوچھا گیا. تو اگر ڈسکشن ہوتی ہے اس میں کیا برائی ہے, یہ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب, اب پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی تمام ساتھی جماعتیں جو کہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے, پیپلز پارٹی, JUI اور باقی دیگر جماعتیں, آتے ہی اقتدار میں سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بہت سارے ریلیف اناؤنس کیے ہیں. اب یہ پبلک کے حساب سے اس مہنگائی کے اندر تو بہت اچھی خبر ہے, اور اس لیے اچھی خبر ہے کیونکہ عوام مہنگائی کی چکی میں تو پسے ہوئے تھے, جس کو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ انٹرنیشنل مہنگائی کے اوپر ڈالتی رہی, اور اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از کریکٹ ایز ویل کہ انٹرنیشنلی مہنگائی بہت ہو گئی تھی. لیکن اب لوگ ایک سوال بھی پوچھ رہے ہیں, یہ خزانے میں پیسے کدھر سے آئے جو ہم ایک دم سے ریلیف دینے کو اناؤنس کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے کچھ دن انتظار کرنا بہتر تو نہیں تھا, یا یہ پھر اگلے انتخابات کی تیاری ہے ابھی سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے, جو ابھی سے کچھ دیر میں اوتھ اٹھائیں گے؟ جی, آپ نے بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جو تنخواہوں میں انکریز کیا گیا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی آج ہی ایسا کرنے کی. یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, کیا صورتحال ہے. رات سے لوگ تنگ ہیں, لوگ اب روٹی سے تنگ ہیں, بجلی کے بل نہیں ادا کیے جا رہے ہیں, ان کو فوراً ملنا بہت ضروری تھا. اور یہ پیسے جنریٹ ہوں گے, یہ خزانے میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟
اس کا یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہی کے دن 1700 پوائنٹس جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے. ڈالر کی پرائس جو ہے وہ تقریباً 8 روپے کے قریب گری ہے. ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, ہماری پارٹی نے رول کیا ہوا ہے اور پرفارم کر کے دکھایا ہوا ہے. شہباز صاحب کا جیسے آپ نے انٹروڈکشن کروایا تو آپ نے بتایا کہ وہ کب سے ممبر چلتے آ رہے ہیں, انہوں نے پنجاب میں پرفارم کیا ہوا ہے. ہمیں پورا یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اکانومی کی صورتحال بہتر کریں گے, اس ملک میں بہتری لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی کرے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سے بھی یہی سوال. اب پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چاہنے والے سب سے بڑی تنقید تو یہ کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی بھانمتی کا کنبہ ہے. ٹو بی پریسائز, دیز آر the words that they are using for you. یہ بھانمتی کا کنبہ کب تک چل سکے گا, یہ بھی وہی سوال ہے. آپ کی نظر میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا انتخابات کے قریب آتے آتے اس حکومت میں بہت دراڑیں نہ پڑ جائیں؟ دیکھیے یہ جو پارلیمانی نظام ہے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کی. جی کامران صاحب, اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ میں پیشنس ہوتا ہے, آپ میں بات سننے کا حوصلہ ہوتا ہے, آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ طریقے آتے ہیں تو یہ پہلے جو ہے نا ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی, باپ پارٹی بھی ان کے ساتھ تھی, اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. اگر وہ ان کے ساتھ چل سکتے تھے, جن کو یہ چور ڈاکو قاتل کہا کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ چل سکتے تھے, تو ہم نے تو ان کو چور قاتل ڈاکو نہیں کہا. پنجاب میں آج بھی جو ہے نا جن کو یہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, جن کے ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے کہ ہم چور ہیں, اور ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ ان کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ ڈاکو ان کو پہلے پرانے زمانے میں کہا گیا تھا اگر نہیں ہے آپ کے پاس کلپ تو میں بھجوا دیتا ہوں آپ کو. تو ہم جو ہے یہ ثابت کریں گے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. 3.5 سال میں آپ نے کچھ اسٹیبلش کیا, وہ لوگوں کے سامنے آ گیا, اچھا تھا یا برا تھا وہ سب کچھ سامنے آ گیا. ہم کو اگر کوئی 4 دن ملیں گے تو اس میں ہم بھی اسٹیبلش کر کے جائیں گے اور عوام کو ریلیف دے کے جائیں گے. عوام کو ریلیف ملنا آج سے شروع ہو گئی ہے, پہلا دن, ابھی تک اوتھ نہیں لیا گیا, لوگوں کو ریلیف مل رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ چند دن کے اندر اگر 10% کی ہم نے ریلیف دے دی جو اس وقت صورتحال تھی, اور اس سے ہم نے 10% یا 15% تک معاملات بہتر کر لیے, تو لوگ بالکل ٹھیک ہمارے ساتھ چلیں گے اور یہ پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ چلیں گی, کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. آگے چند مہینوں میں الیکشن ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہ چل سکیں گی. پھر اس میں آپ شہباز شریف صاحب کو ان کے ایک اپنا مزاج کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تجزیہ کریے. وہ مزاجن جو ہے نا لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جبکہ مزاج اگر وائس ورسا دیکھیں گے تو وہ شاید جو ہے نا وہاں پہ کچھ تکبر ہے, غرور ہے, کوئی بڑے پن کا احساس ہے. تو جہاں پہ بڑے پن یا غرور تکبر کا احساس ہوتا ہے وہاں پہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلتے. جہاں آپ عاجز ہوتے ہیں, جہاں آپ لوگوں کو ساتھ جو ہے نا ان کی بات سنتے ہیں, تو وہاں لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا بیٹھتے بھی ہیں, آپ کی بات سنتے بھی ہیں, اپنی بات کرتے بھی ہیں. شہباز شریف صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور سب کا مطلب یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر جتنے بھی پاکستان کے. شہلا رضا صاحبہ, مجھے بڑی آوازیں صدائیں آ رہی تھیں جتنے بھی دن میں پارلیمنٹ میں تھی, پریس گیلری میں, ایک زرداری سب پہ بھاری. یہ زرداری صاحب کے نعرے تو لگ رہے تھے پریس گیلریز کے نیچے جو گیلریز تھی, وزٹر گیلریز, لیکن کیا زرداری صاحب صدر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جاتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بریک کی طرف چلی جاؤں. آپ کی آڈیو کو بھی تب تک فکس کر دیں گے, and then we'll come to this question towards you. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی صورتحال نے ایسے پلٹے کھائے ہیں اس پورے ایک ہفتے کے اندر کہ رولر کوسٹر رائڈ گئے, تو وہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا. شہلا رضا صاحبہ, کمنگ ٹو یو. ایک زرداری سب بھاری کے نعرے لگتے رہے, وزٹرز گیلری کے اندر لگتے رہے, یہ ساری چیز کے اندر شاید اگر زرداری صاحب کو مائنس کر دیتے تو یہ ممکن بھی نہ ہو سکتا. لیکن اب خبریں چہم گوئیاں ہی چل رہی ہیں ابھی فی الحال اسلام آباد کے اندر, اور چہم گوئیوں کے اندر سے ایک خبر یہ یا ایک افواہ یہ ہے کہ زرداری صاحب صدر بنیں گے جب صدر عارف الوی صاحب ریزائن کریں گے یا ان کے خلاف امپیچمنٹ کا سلسلہ آگے بڑھے گا. کیا یہ بات درست ہے شہلا صاحبہ, یا مولانا صاحب کو بنائیں گے صدر؟
سب سے پہلے تو شکریہ، آپ کے پروگرام میں میں شامل ہوئی اور آپ کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد دیتی ہوں تمام پاکستان کو کہ پرانے پاکستان میں ایک نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، آئین کی سربلندی ہوئی اور ان کے آتے ہی ریلیف ملا. ڈالر جو ہے وہ 8 روپے نیچے، اور سب کو معلوم ہے کہ عمران صاحب بتاتے تھے کہ جب 1 روپے ڈالر کی قدر 1 روپے بڑھتی ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور 200 تک یہ جائے گا، اور آج جو ہے الحمدللہ یہ ہوا. اس کے علاوہ آٹے کی قیمتوں کو بھی استحکام آئے گا، آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی. انکم سپورٹ پروگرام کسی سے کمتری کا شکار ہو کے احساس نام میں نہیں جائے گا سیاسی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ کورٹ میں جب گئے اٹارنی جنرل تو انہوں نے اس کو ہمیشہ BISP کہا. اور سندھ نے سب سے پہلے 25,000 کی تھی، لیکن اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے چلے گئے سب لوگ، تو پھر الحمدللہ آج وہ بھی 25,000 مزدوروں کی تنخواہ ہوئی کم سے کم. اور اس کے علاوہ 1 لاکھ روپے تک کے لوگوں کو جو ہے ان کا 10% انکریز ہے 3 سال سے. کسی کی تنخواہ سب کو پتہ ہے کہاں پڑی ہوئی ہے اور مہنگائی کتنی ہے. تو یہ ہوتا ہے ایک منتخب وزیر اعظم کے اسٹیپس جو کہ عوام سے الیکٹڈ ہو. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 8 پارٹیاں مل کے حکومت کر رہی تھیں تو چوچو کا مربع نہیں تھا. تو چوچو کا مربع نہیں تھا، مطلب 8 جماعتیں جب اکٹھی چل کے کام کر رہی تھی تب چوچو کا مربع نہیں تھا، تب بھانمتی کا کنبہ نہیں تھا. یہ جماعتیں جب آئی ہیں یہ بھانمتی کا کنبہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال شاندانہ صاحب آپ کی طرف. جی دیکھیے، آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے ان آرگینک بغیر نظریہ کی انہوں نے بتایا گورنمنٹ، اور وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ میں 155 MNAs PTI کے تھے، اس کے ایکسٹرا جتنے بھی تھی 172 بنانے کے لیے وہ ہمارے allies تھے، جس میں سے 7 یا 8 آپ کے MQM سے تھے، 4 PML 5 PMLQ سے تھے، جس میں 3 ابھی بھی ہمارے پاس ہیں. BAP میں سے 4 چلے گئے. شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں نظریہ کیا تھا؟ شیلا صاحبہ آپ کی بات بھی میں مکمل کرنے کے لیے آتی ہوں، بس شاندانہ صاحبہ کا جواب مکمل ہو جائے پھر میں آپ کی بات مکمل کرنے کے لیے آتی ہوں. وہ کہہ رہی ہیں آپ کا نظریہ کیا تھا؟ آپ لوگوں کے نظریے ادھر ادھر تو نہیں دیکھیے نظریہ ہمارا نیا پاکستان ہے، نیا پاکستان رہے گا اور نیا پاکستان تھا. اور اگر کسی کو بھی غلط فہمی ہے تو کل رات جو پاکستان میں سپونٹینیس جہاں جس انر سندھ میں نہ ہمارا کوئی MNA ہے نہ کوئی ہماری تنظیم ہے، اور جو لاڑکانہ میں کل رات دکھائی دیا، حیدرآباد میں دکھائی دیا، وہ کوئی آرگنائزیشن یا پلان کا حصہ نہیں تھا. تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ لوگ اپوزیشن یا PDM یا جو بھی ان کو کہہ رہے نئی حکومت، ان میں آپس کی جڑی رکھتی ہے، اچھی بات ہے، مارکیٹس کے لیے اچھا ہے، پاکستان کے لیے خوشائن ہے، اس ملک کو سٹیبلٹی چاہیے، ہم کبھی بھی بدنیتی کے ارتکاب نہیں کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ ابھی تک یہ جو بات ہوئی کہ جی تنخواہ اتنی بڑھ گئی، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. جب مفتیٰ اسماعیل صاحب 2018 میں الیکشن ایئر کے فائنانس منسٹر بن کے آئے تھے، انہوں نے بھی بہت چیزیں رول بیک کی تھی، بہت چیزیں انٹروڈیوس کی تھی، اور وہ ختم ہو گئی تھی 4-5 مہینوں کے اندر اندر. سو میری تو یہ امید رہے گی کہ یہ لوگ پیسے چاہے آسمان سے بھی ایک سیکنڈ انیکا ایک سیکنڈ اگر یہ پیسے آسمان سے بھی لے کے آتے ہیں اور لوگوں کی تنخواہ بڑھتی ہے، لوگوں کی پینشن بڑھتی ہے اور لوگوں کی جیب میں پیسہ آتا ہے، اس میں ہمیں کوئی غم نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے یہ ہو، لیکن یہ ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ آج ہی بیچاری عوام پہ ایک ٹیکس لگ گیا ہے اور 3 کیمپ آفس کھل گئے ہیں نئے وزیر اعظم کے. تو یہ پیسہ میری اور آپ سے جیب کی جائے گا. تو معذرت کے ساتھ یہ باتیں ہم نے 40 سال سے سنی ہوئی ہیں. اچھا، یہ منیب آپ کی طرف میں سوال لے کر آؤں گی. شاندانہ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ ایک طرح سے صحیح ہے کہ سب سے بڑا شکوہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں چیف منسٹر کے بہت سارے کیمپ آفیسز ہوتے تھے، اس کے بعد پرائم منسٹر کے بہت سارے کیمپ آفیسز ہوتے تھے، پھر ان کیمپ آفیسز کے اندر پولیس سیکیورٹی، ایون سو کہ تھانہ بھی ہوتا تھا، پولیس اسٹیشن بھی ہوتا تھا. لاہور کے اندر جاتی عمرہ کے اندر یہ تنقید کی جاتی تھی. کیا چیز چینج ہوگی؟ کیا چیز ڈیفرنٹ ہوگی اس بار؟ کیا چیز وہ نہیں ہوگی جس پہ پہلے کبھی تنقید ہوتی آئی؟ کیونکہ سیاست تو ایوالو ہونے کا نام ہے. جو بات ہوئی ہے کہ 3 نئے کیمپ آفیسز کھلے ہیں، ان کا تو مجھے پتا نہیں ہے. 3 جو بند ہوئے ہیں ان کا مجھے ضرور پتا ہے. ایک زمان پارک میں بند ہوا ہے، ایک بنی گالہ میں بند ہوا ہے، ایک میاں والی میں بند ہوا ہے. نئے کھلنوں کا تو مجھے ابھی تک نہیں پتا بھی، کیونکہ اوتھ سیرمنی بھی نہیں ہوئی ہے. اور ان چیزوں سے آنیسٹلی سپیکنگ کنٹریز کو فرق نہیں پڑتا ہوتا. جو سابق وزیر اعظم صاحب ہیں فرمایا کرتے تھے کہ سائیکل پہ جاتے ہیں ہالینڈ کے وزیر اعظم، اور پھر دیکھا کہ 3 سال وہ کتنی دفعہ سائیکل پہ گئے، کتنا ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا تھا، اور کس قسم کے وہ ہیلی کاپٹرز پہ موو کرتے تھے. اور وہی پرائم منسٹر ہاؤس جس پہ وہ تنقید کیا کرتے تھے، جو ان کا
انتخابی منشور میں تھا کہ وہاں پہ وہ یونیورسٹی قائم کریں گے، وہ 3.5 سال میں قائم نہیں کر سکے. یہ انتخابی گفتگو تھی. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور ان میں سے آپ نے سب نے دیکھا کہ کیا ہوا. کیا کبھی کسی نے ان سے سوال کیا ہے کہ ان کی 3.5 سال کی پرفارمنس میں 5 ایسے سارا پوائنٹ ٹائم تو بتا آپ دیں لوگ جس سے سوال اس ملک کرتے کو رہتے تھے. فائدہ ہو. اس کا جواب کیا ملتا تھا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. کسی 1 روپے کی انہوں نے کرپشن کسی سے ثابت کی، پیسے واپس لے سکے؟ اس طرح نہ ملک چلتے ہوتے ہیں. یہ سیاسی گفتگو ہے اور یہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے. ہم اس گفتگو میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم پازیٹیولی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا ہے، آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ سی پیک کے اوپر پاکستان سپیڈ سے کام ہو رہا ہے، ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے لیے اس طرح کے پروجیکٹ ضروری ہیں، اس پہ ہم بھرپور طریقے سے کام کریں گے اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کریں گے. رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں، اب جس طریقے سے یہ سچویشن آگے بڑھی ہے اور جو صورتحال بن رہی ہے اور جس طریقے سے استعفے دے دیے گئے ہیں، خواب آپ لوگ یہ، اب آپ لوگ ٹریجری بینچز ہیں تو آپ لوگ یہ کہیں کہ دیکھیں پہلے بھی استعفے آئے تھے، اس کے بعد یہ نہیں ایکسیپٹ ہوئے تھے یا انہوں نے واپس لے لیے تھے یا پریزنٹ نہیں کیے تھے. ابھی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے استعفے جمع کرا لیے ہیں اور اسپیکر تک 1-2 دن کے اندر پہنچ جائیں گے یہ استعفے. ان استعفوں کے بعد کیا کوئی قانونی بحران آئے گا؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا یا پھر ایز از پارلیمنٹ چلتی رہے گی؟ یہ سوال میں آپ سے کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں بریک کی طرف جاؤں گی کامران مرتضیٰ صاحب، اور اس کے بعد پھر شیلا رضا صاحبہ کو بھی فون لائن پر لے لیں گے، کچھ DSNG کے اوپر ان کی آواز میں گڑبڑ آ رہی ہے. بٹ آل دس آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان، نیا پاکستان، پرانا پاکستان، جو نام آپ نے دینا ہے دے دیں، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے ساری چیزیں بہتر ہونی چاہیے. اور ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو نئی حکومت جو ان ہاؤس چینج آئی اور صورتحال جس طریقے سے ہمارے سامنے تھی، تھوڑی دیر میں شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ تمام جماعتیں جو کسی زمانے میں اپوزیشن میں جوائنٹ اپوزیشن تھی، اب وہ جوائنٹ گورنمنٹ فارم کریں گی. کامران مرتضیٰ صاحب، ایک طرف تو لیگیلٹی آف دا میٹر آف ریزگنیشن، اس سے کیا فرق پڑے گا اگر ریزگنیشن سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، کوئی 100-150 نشستیں خالی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ادھر KPK کی اسمبلی بھی اور ادھر پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل کرنے کی طرف آ جاتے ہیں، تو ایک اور کرائسس کی طرف نہیں چلا جائے گا میٹر؟ اس کو کیسے سالو کر سکے گی جوائنٹ اپوزیشن کی جو اب گورنمنٹ ہے؟ دیکھیے فرق یقیناً اس سے پڑے گا. اگر میں کہوں کہ فرق نہیں پڑے گا تو یہ غلط بات ہوگی. ہم خود جو ہے نا استعفوں کا جو ہے کیس لے کے بہت عرصے تک جو ہے اس کو پلیٹ کرتے رہے اور پھر باقی دوست کو منع کرتے رہے. فرق یقیناً پڑے گا، مگر اس کو ایک اور طرح سے دیکھیں، ایک اور اینگل سے دیکھیے. یہ چند مہینے کی گورنمنٹ ہے. کوئی اب شہباز شاہ سے اگر کوئی ضد ہے تو وہ الگ سے بات ہے، ادروائز یہ 5-6-7 مہینوں کی گورنمنٹ ہے. ممکن ہے 4 مہینوں کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو ہم بائنڈ اپ کر دیں اور اگلے 3 مہینے جو ہے وہ، کیونکہ 7 مہینے الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے، 4 مہینے ہم لے لیں اور اگلے 3 مہینے جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے. تو اس 4 مہینوں میں ہم نے چیزوں کو ریورس کرنا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نے جو ہے نا اپنی اس کو جو ہے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو فرق تو اگر پڑے گا تو پھر ان کو پڑے گا جو اسمبلی میں نہیں. کیا فرق پڑے گا کامران صاحب اگر یہ ریزگنیشن کے بعد کیا ایسی چیز ہوگی؟ کیا فرق پڑے گا؟ کیا اسمبلیاں تحلیل کرنی پڑیں گی؟ کیا ضمنی انتخابات کی طرف جانا پڑے گا؟ what would be the repercussion؟ ہاں، فرق یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا این بلاک اگر ریزگنیشن ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو نا یہ الیکشن کرانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بائی الیکشن ہوتا ہے 1 سیٹ پہ، 2 سیٹ پہ، 4 سیٹ پہ، مگر 100-150 سیٹ پہ جو ہے نا وہ الیکشن کرانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو ماننا چاہیے. اسمبلی اگر کوئی تحلیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہی تحلیل کر سکتے ہیں اس وقت تک. اس میں بھی نو کانفیڈنس آ گئی ہے، مگر وہ پتہ نہیں وہ نو کانفیڈنس کیری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مگر وہ اگر کہیں پہ اگر ان کا اختیار ہے اسمبلی تحریر کرنے کا تو وہ صرف ایک صوبہ خیبر پختونخوا کی ہے. اس کے علاوہ یہ کہیں تحلیل نہیں کر سکتے. گورنرز کے استعفے ہیں، گورنر کل تک بدلی ہو جائیں گے، 2 دن میں بدلی ہو جائیں گے. وہ بھی اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. مگر جو ایشو ہوگا
فرض کرو کہ ہم اس بحران سے نکل گئے، ایک اپنا اس میں ہم اپنے طور پہ پازیٹیو لے لیتے ہیں، ہم اس معاملے سے نکل گئے یا ہم نے اس کو لنگر آن کر لیا اور دونوں اجلاس بلوا کے ہم جو ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا اپنا ایجنڈا ہے وہ ہم نے کر لیا، تو پارٹیسپیشن جو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو ریزائن کر کے جا چکے ہوں گے۔ جو چیز ہم چاہ رہے تھے کہ جس وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ریفارمز میں چاہ رہے تھے تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج یہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کی مرضی تو ہے۔ آپ لوگ تیار نہیں ہیں، آپ لوگ اچھا ٹھیک ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، اگر آپ مجھے اب صحیح سے سن پا رہی ہوں تو آپ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ اقدامات جن کے اندر سے ایک بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز تو ایسے قدم ہیں جو کہ ہم لوگوں کو کرنا ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ الیکٹورل ریفارمز کے اندر جو ای وی ایم ہے اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی موجود ہیں ان کا کیا کیا جائے گا، ان کے ووٹ کا کیا کیا جائے گا، کیا ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ شکر ہے انیقہ، میری آواز شاید پہنچ جائے اب کی دفعہ، آپ لوگ کی تو آ رہی ہے مجھے، آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو طریقہ کار تھا اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ورنہ ہر دور میں یہ کوشش کی گئی کہ اس کو کریں۔ اگر اس کا کوئی بہتر سلوشن نکل آیا کہ کتنے ایک ہی جگہ کے لوگ تو کسی ملک میں نہیں پائے جاتے ہیں نا، مختلف شہروں کے اور مختلف حلقے کے، تو اس میں بہت بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ زرداری صاحب نے چلتے چلتے جب اپنی گورنمنٹ تھی اور جب وہ ختم ہوئی تو اسی پہ سائن کیا تھا کہ یہ حق ملنا چاہیے، اور نواز شریف نے اس سے آگے کی بات کی اور ای وی ایم پہ بھی وہ گئے اور اس کے اوپر بھی تجربے ہوئے، تو جو بہتر ہوگا اس کو ہم بہت جلدی کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کچھ عوام کو ریلیف اور ریفارمز ہیں۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اس کی آپ مجھے اجازت دے دیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا تو نظریہ تھا بے روزگاری، مہنگائی اور سفارتی سطح پہ پاکستان کو اکیلا کرنا، اس میں تو آپ کامیاب ہو گئے اور اپنی خودداری آئی ایم ایف کے سامنے رکھنا، کیونکہ یہ عمران صاحب کا اصول تھا کہ جب کوئی قرضہ لیتا ہے تو اپنی خودداری ادھر رکھ دیتا ہے اور میں نہیں لوں گا، میں خودکشی کروں گا، لیکن آپ نے عوام کو خودکشی کرائی۔ یہ مجھے بتا دیں کہ یہ واضح بیان تھا کہ ایم کیو ایم اور کیو کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ورنہ حکومت نہیں بناؤں گا، تو ان کا کون سا نظریہ پسند آیا؟ کیا وہ پنجاب کے بہت بڑے ڈاکو تھے، یہ پسند آیا آپ کی نظر میں جو آپ نے اسپیکر بنایا؟ اور اتنی بڑی پارٹی، اتنی کوئی 25-26 سال کا دعویٰ، پہلے بوزدار جو پوچھتا ہے کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے، اور اب آپ کی پارٹی میں کوئی نہیں تھا جو پرویز الہی جن کو آپ نے سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا، اور شیخ رشید سے کون سا نظریہ ملتا تھا جن کو چپراسی تک نہیں رکھ سکتے تھے، ان سے ریلوے تباہ کرائی پھر داخلہ بنا دیا، اور اسی طرح میں بہت سارے پوچھ سکتی ہوں کہ ان پارٹیز سے کیا نظریے ملتے تھے۔ تو یہ باتیں نہیں کریں جو آپ نے کر لیا ہے، جو آپ کریں تو اچھا، آپ کریں تو وہ انصاف دھلائی پاؤڈر سے نکلے، ہم کریں تو برے، تو یہ باتیں نہیں کریں۔ پاکستان میں یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہی میں سے لوگ بدلیں گے۔ اور ہاں، انڈیپینڈنٹ کو تو خان صاحب کہتے تھے کہ انڈیپینڈنٹ کو تو لینا ہی نہیں چاہیے، وہ جیتتے ہیں پھر اپنی قیمت لگواتے ہیں، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہمارے پاس آ گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی، ایک منٹ، شاہ محمود قریشی ان کے والد بھی ضیاء کے گورنر تھے، وہ بھٹو صاحب کے گورنر تھے، پھر ضیاء کے گورنر ہوئے، وہ خود مجلس شورا میں رہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، سب میں وہ گھوم کے آج ہمیں لوٹے پہ تقریر دے رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ اتنا وقت بھی نہیں رہا کہ میں شاندانہ صاحبہ سے اس کا جواب لے سکوں، لیکن شاندانہ صاحبہ انہی تمام باتوں کا جواب میں آپ سے کسی اور دن کے شو میں ضرور لوں گی، لیکن فی الحال مجھے شو کے اختتام کی طرف جانا ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ، منیب الاق صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ اللہ حافظ و ناصر۔